अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल एक बहुत ही कॉमन शेयर मार्केट का प्रोडक्ट है जिसको मैं अक्सर लोगों को बात करते हुए सुनता हूं, जिसके बारे में तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये ऑप्शन इन फ्यूचर, क्या इसमें बेहिसाब पैसा बनता है और क्या ये हमारे लिए है, क्या ये शरई लिहाज से जायज़ है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर होता क्या है। मैं टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, इसको मैं सिंपल रखने की कोशिश करता हूं। इसको ऐसे समझते हैं कि फ़र्ज़ करिए कि किसी कंपनी का स्टॉक आप लेना चाहते हैं और आपकी उम्मीद ये है कि उस कंपनी का स्टॉक आइंदा कुछ आने वाले वक्त में ऊपर जाएगा। लेट्स से कि एक कंपनी का स्टॉक है 100 रुपये का और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंदा एक महीने में वो स्टॉक बढ़ करके 125 रुपये का हो जाएगा। तो इसमें जो नॉर्मल सूरत है, जो नॉर्मल तरीक़ा है जिसको हम स्पॉट ट्रेडिंग या डिलीवरी कहते हैं, उसमें ये होता है कि हम वो स्टॉक ख़रीद लेते हैं 100 रुपये के बेसिस पे, जो जितना भी हमारे पास पैसा है या जितना भी हम ख़रीदना चाहते हैं, और फिर उसको हम ले करके बैठते हैं और वेट करते हैं कि कब ये 125 का होगा तो हम इसको बेच करके इस पर अपना मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इस तरह की स्पॉट ट्रेडिंग में दो रिस्क माने गए हैं। एक तो ये कि हमारा जो पैसा है, जो भी हमारे पास लिमिटेड कैपिटल था, वो पूरा हमने स्टॉक में लगा दिया और हमारा जो सारा कैपिटल है वो एट रिस्क है। अगर वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी 125 रुपये की, उस स्टॉक उस डायरेक्शन में ना जाके बल्कि उल्टे डायरेक्शन में चला गया, तो हमारा पूरा कैपिटल एट स्टेक है, एट रिस्क हो जाएगा। तो इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए डेरिवेटिव्स नाम से प्रोडक्ट्स की खोज की गई। तो डेरिवेटिव्स बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये डेरिवेटिव हैं। डेरिवेटिव उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं जिनके अंडरलाइंग कोई एसेट होता है और उसके बेसिस पे उस प्रोडक्ट की आज खुद अपनी एक वैल्यू निकलती है। खैर, ये टेक्निकल डेफिनेशन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि अगर हमने इसको ऑप्शंस में लेना था, इसको बजाय स्पॉट ट्रेड के, तो ऑप्शंस में क्या तरीक़ा होता है, वो ये होता है कि उसमें दो पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टी होती है जो ऑप्शन राइट करती है और एक दूसरी पार्टी होती है जो ऑप्शन को बाय करती है। तो अगर मुझे लगता है कि XYZ कंपनी है, इसका शेयर 100 रुपये पे प्रेजेंटली चल रहा है, ये आइंदा आने वाले वक्त में 125 का हो जाएगा, और दूसरी तरफ एक पार्टी है जिसको ये लगता है कि शायद ये शेयर 100 रुपये से गिर करके 75 रुपये पे चला जाएगा। तो पार्टी ए यानी कि मैं और पार्टी बी यानी कि दूसरा बंदा है, तो कुछ इस तरह का उसमें सिस्टम होता है। वो ये होता है कि मैं एक कॉल ऑप्शन ख़रीदूँगा। कॉल ऑप्शन का मतलब ये है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा जिसमें कि ये लिखा होगा कि आज से एक महीने बाद, एक्सपायरी डेट फ़र्ज़ करें 31 जनवरी को, ये शेयर XYZ कंपनी का शेयर मैं 125 रुपये में तुमसे ख़रीदूँगा पार्टी बी से। और पार्टी बी चूँकि उसको ये लगता है कि इस शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, वो इस के लिए एग्री करती है और ये कहती है कि आज से एक महीने बाद वो ये शेयर मुझको 120-125 रुपये में बेचेगी। अब होगा ये, अच्छा, अब जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमें इसमें होती हैं लॉट साइज़। मतलब आप 1 या 2 या 10-20 शेयर उस तरह से नहीं लेते, हर शेयर की एक लॉट साइज़ डिफाइंड रहती है। तो होता ये है कि लेट्स से इस शेयर का मिनिमम क्वांटिटी या लॉट साइज़ है 100 शेयर्स। तो उस 100 शेयर्स की पूरी कीमत आपको नहीं देनी होती, बल्कि एक स्मॉल परसेंटेज, जिसे कि ऑप्शंस की ज़बान में प्रीमियम कहते हैं, वो पे करके आप उस एग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें कि आप ने कॉल ख़रीदा और आपके हिसाब से ही मार्केट प्राइस जो है शेयर का वो ऊपर जाने लगा, 125 का हो गया। तो जब एक्चुअल डेट आई, एक्सपायरी डेट जिसको कि हम बोलते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की, 31 जनवरी, तो उस डेट को वो शेयर एक्चुअली में मार्केट में 140 पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन चूँकि आपने एक ऑप्शन एग्रीमेंट किया था बी के साथ, तो आप वो शेयर 125 में ख़रीद सकते हैं। तो आपको सीधे सीधे 15 रुपये फ़ी शेयर का फ़ायदा हो रहा है। इसके बरक्स अगर मान लीजिए आपकी उम्मीद के मुताबिक वो शेयर प्राइस नहीं गया और बजाय 125 से ऊपर वो शेयर इस वक्त 110 रुपये का मार्केट में चल रहा है, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और जो चीज़ आपको मार्केट में 110 की मिल रही है वो आप 125 पे नहीं ख़रीद करके उस कॉन्ट्रैक्ट से आप बाहर आ जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इसमें आपका जो लॉस है वो खाली आपके प्रीमियम का लॉस होगा। तो ये एक तरह से एक तरीक़ा है अपने रिस्क को हेज करने का, अपने
رسک کو کور کرنے کا. اس کے برعکس آپ تو خرید رہے تھے لیکن جو تو آپ کا جو میکسیمم رسک تھا خریدنے والے کا وہ خالی پریمیم کا رسک تھا, کیونکہ اگر آپ نے اس کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا تو آپ کو خالی آپ کا پریمیم ہے وہ آپ کو ایز اے لاس ہوا. لیکن جو بیچ رہا تھا اس کے لیے لاس ان لمیٹڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ شیئر پرائس اگر 125 سے بڑھ کے 140, 150, 160 جو بھی ہو جاتی تو وہ سارا لاس اس کو بیئر کرنا پڑتا. تو یہ ہے موٹا موٹا جو کہ آپشنز کا جو سسٹم ہے. انہی لائنز پہ جو ہے وہ فیوچرز بھی ہے, اس میں تھوڑا بہت فرق ہے فیوچرز میں, لیکن جو بیسک انڈر لائنگ پرنسپل ہے وہ سیم ہے. فیوچرز میں فرق اتنا ہے کہ آپشنز میں آپ کو یہ چوائس ملتی ہے کہ آپ وہ شیئر خریدیں یا نہ خریدیں, لیکن فیوچرز میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی, آپ کو لازماً وہ شیئر خریدنا ہوگا چاہے اس کا پرائس اوپر جائے یا نیچے جائے. تو اس کیس میں فیوچر ایک زیادہ رسکی انسٹرومنٹ بن جاتا ہے. تو یہ ایک بیسک سا ایک موٹا سا فرق ہے. علاوہ اس کے فیوچرز میں آپ پریمیم نہیں دیتے بلکہ آپ مارجن پے کرتے ہیں, اور اس میں آپ آپشنز کی طرح ہی ایک طرح سے لیوریج لے کر کے ایک پوزیشن لیتے ہیں, ایک لاٹ سائز میں پوزیشن لیتے ہیں, نہ کہ اسپیسیفک اماؤنٹ جو کہ آپ کے پاس ہے اس کے بیسس پہ. تو یہ ایک موٹا سا فرق ہے دونوں کے بیچ میں. اگر اس کو ہم ذرا سا کمپیئر کریں کہ دونوں میں کیا فرق ہے تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اگر ان دونوں انسٹرومنٹس کے فرق کے بارے میں ہم بات کریں تو دونوں میں ہی جو ہے وہ ایک رسک ہیجنگ ٹول ہیں, رسک ہیجنگ انسٹرومنٹس ہیں. جہاں آپشنز میں انیشل آپ کو جو پیمنٹ ہے وہ پریمیم کی شکل میں ہوتا ہے, وہیں فیوچرز میں آپ کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف مارجن دینا پڑتا ہے. لاس دونوں ہی صورت میں ان لمیٹڈ ہو سکتا ہے. آف کورس پروفٹ بھی اس حساب سے آپ کا ایک بہت ہائی پروفٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ لیوریج لیتے ہیں. اسی طرح سے سیٹلمنٹ اس کا جو ہوتا ہے وہ کیش میں یا انڈر لائنگ ایسیٹ دونوں کی شکل میں کیا جا سکتا ہے, بٹ جنرلی ہماری اسٹاک مارکیٹ میں انڈیا میں کیش بیسس پہ ہی سیٹلمنٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ایگزیکیوشن آف کانٹریکٹ ہے وہ آپشنز کی کیس میں آپشنل ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ نہ کریں, وہ جو شیئر ہے اس کو آپ خریدیں یا نہ بیچیں. اسی طرح سے لیکن فیوچرز میں مسٹ ہے آپ اس سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. اور جیسے میں نے کہا دونوں میں ہی ایک شکل میں لیوریج ہوتا ہے جس سے کہ آپ کا جو منافع یا نقصان دونوں ہی وہ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بیسک سا ڈفرینس ہے. اس کو اگر میں ایک لائن میں سم اپ کروں تو آپشنز بیسکلی اٹس لائک این انشورنس, کہ جیسے کہ ہم گاڑی کا انشورنس کراتے ہیں اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تب تو اس پریمیم کا ہم کو فائدہ ملتا ہے, لیکن اگر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے تو ہمارا وہ پریمیم ایک طرح سے لاس میں جاتا ہے, اور جو گاڑی کی جو ریپیئر یا اس طرح کی کوئی ضرورت ہی نہیں آتی. لیکن اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آف کورس جو گاڑی کی ریپیئر کی قیمت ہے وہ انشورنس کمپنی بیئر کرتی ہے. تو یہ تو تھا ایک بیسک سا انٹروڈکشن, شاید آپ کو کچھ انڈرسٹینڈنگ آئی ہوگی ان کے بارے میں. تو اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, تو یہ بالکل بھی شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. میں نے آج تک کسی بھی ایسے شریعہ اسکالر کے فتویٰ میری نگاہ سے نہیں گزرا جس نے اس کو کمپلائنٹ کہا ہو. اگرچہ میں نے انٹرنیٹ پہ کچھ سو کالڈ کچھ داڑھی ٹوپی والوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بٹ کوئی ان کی طرف سے کوئی اس کے پیچھے کوئی حدیث یا قرآن کی روشنی میں کوئی اس طرح کی سند نہیں پیش کی گئی. تو جتنے بھی ریناؤنڈ اسلامک فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے کہ انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی یا AOFI جو ہے بحرین بیسڈ, یا جو پرومننٹ اسلامک فائنانس کے اسکالرز ہیں جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب یا ڈاکٹر داؤد بکر صاحب, ان سب نے اس کو شریعہ کمپلائنٹ نہیں بتایا اور فیوچرز اینڈ آپشنز میں ڈیل کرنے کو جائز یا حلال نہیں کہا گیا ہے. آئیے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ کانٹریکٹس یا یہ جو ٹریڈنگ انسٹرومنٹس ہیں, فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں, یہ جائز یا حلال نہیں مانے گئے ہیں. تو اسلام میں کسی بھی کانٹریکٹ کا جائز یا حلال ہونے کے لیے اس میں 3 چیزوں کا نہیں ہونا ایک پری کنڈیشن ہے, جس میں کہ سب سے پہلے آتا ہے آپ کا بینک انٹرسٹ, سود یا ربا جس کو ہم کہتے ہیں.
دوسرا جو آتا ہے اس میں یہ ہے کہ میسر کی کوالٹیز ہونا یا میسر کا ہونا. میسر مطلب آسان زبان میں ہم کہیں تو گیمبلنگ. اور تیسری جو ایک کنڈیشن ہے وہ ہے غرر کی, کہ کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ جس میں کہ غرر کا ایلیمنٹ ہو. غرر کو ڈیفائن کیا گیا ہے ایز سم تھنگ وچ از انکلیئر, انسرٹین, جس کی کوئی ٹھیک سے جو کہ کلیریفائی نہیں ہو. تو ایسا کوئی بھی کانٹریکٹ جس میں یہ تین شکلیں پائی جائیں اس میں اس کو ہم اسلامکلی جائز یا شریعہ کمپلائنٹ نہیں مانیں گے. اب آئیے اس میں سمجھنے کی ذرا سے کوشش کرتے ہیں کہ آپشنز اینڈ فیوچرز میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو جو بیسک سٹرکچر ہے آپشنز اینڈ فیوچر کا, اس میں یہ 2-3 فلاز ہیں جو پائے جاتے ہیں. تو پہلی چیز تو اس میں جو اسکالرز نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ ایک میسر کی شکل ہے, گیمبلنگ کی شکل ہے. تو اب بیسکلی گیمبلنگ کس کو کہا جاتا ہے؟ گیمبلنگ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی بھی ایسا ٹرانزیکشن جہاں پہ زیرو سم گیم ہو. پہلی شرط تو یہ ہے. اور دوسرا کہ کوئی ویلیو کریشن نہ ہو رہا ہو, صرف منی کا ٹرانسفر ہو رہا ہو. جب میں کہتا ہوں زیرو سم گیم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ زیرو سم گیم مطلب میرا نقصان آپ کا فائدہ یا آپ کا فائدہ میرا نقصان. تو ایسی کوئی بھی چیز جہاں پہ یہ شکل بنے تو وہ گیمبلنگ کے زمرے میں آ جاتی ہے. تو جیسے کہ انہیرنٹ نیچر ہے آپشنز کا, ایک آدمی کال بائی کر رہا ہے, ایک رائٹ کر رہا ہے, دوسرا اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہی فائدہ ہوگا. یہ شکل شیئرز کی حالت میں نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شیئر خرید بیچ رہا ہے وہ دونوں پارٹیز کو نقصان ہو سکتا ہے. میں نے شیئر 10 روپے میں خریدا تھا اینڈ آئی ایم اوکے ود اٹ جب اس شیئر کی قیمت 25 روپے ہو گئی اور میں اس کو بیچ رہا ہوں. تو جو اگلا بندہ اس کو 25 میں خرید رہا ہے اس کو یہ امید ہے کہ شاید یہ آگے 25 سے بڑھ کے اور اوپر جائے گا. تو شیئرز کی نارمل خرید فروخت جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوری بیسس پہ, اس میں یہ ایشوز نہیں ہیں. پھر دوسری ایک جو اس میں جو ایک بات آتی وہ ہے غرر کی بات آتی ہے آپشنز اور اس میں فیوچرز میں. غرر اس لیے کیونکہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ بڑا ہی انسرٹین ہے, کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے. کلیئرلی ڈیفائنڈ اس شکل میں نہیں ہے کہ یہ نہیں پتہ کہ وہ جو ٹرانزیکشن لیا جا رہا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ اسی شرط پہ وہ اس میں انٹر کر رہے ہیں کہ شاید وہ لیں شاید وہ نہ لیں. تو یہ ایک طرح سے ایک انسرٹینٹی ہے اس میں. پھر ایک تیسری جو ایک اور بڑی اہم اس میں ایک نقطہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگرچہ رسک ٹرانسفر جو شیئرز ہیں اس کی اونرشپ ایز سچ نہیں ہے. یہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے, صرف ایک پرومس ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ ایکچوئل کوئی ایسٹ بائی یا سیل نہیں کیا جا رہا ہے. صرف یہ ایک ہوا میں, ایک تھن ایئر میں ایک ٹرانزیکشن کریٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ آپ رسک تو ٹرانسفر کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ, بٹ دیر از نو ایکچوئل ایسٹ جس کو ہم اسلامک اکنامکس میں کہتے ہیں دیٹ دیر از نو ویلیو کریشن. صرف پیسہ جو ہے وہ تھن ایئر سے پیسہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی ایک اسپیکولیٹو قسم کا ایک ٹرانزیکشن ہے جس میں کہ کوئی اوور آل ایک جس کو کہیں گے سوسائٹی ایٹ لارج یا اکانومی کے لیے کوئی ویلیو ایڈیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. خالی یہ اسپیکولیشن کے لیے ایک یہ ٹرانزیکشن ہے. تو ان ریزنز کی وجہ سے یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ نہیں مانا گیا ہے. تو ماڈرن ڈے اکنامکس میں ان ٹرانزیکشنز کو ایز رسک میٹیگنٹس یا رسک ہیجنگ انسٹرومنٹس کی طرح سے ان کو شائع کیا گیا, ان کو بیچا جاتا ہے یا ان کی خرید و فروخت کی جاتی ہے. تو کیا اسلامک فائنینس میں بھی کچھ اس کے آلٹرنیٹس ہیں؟ ہاں, اس کے آلٹرنیٹس ہیں, آف کورس ہیں, لیکن وہ آلٹرنیٹس جائز پرپز کے لیے ہیں, وہ اس طرح کی اسپیکولیٹو اسٹاک مارکیٹ ٹرانزیکشنز کے لیے نہیں ہیں. اس میں دو اسٹرکچرز ہیں, ایک سلم ہے, ایک استثناء ہے. ایک میں جسٹ ایک بریف آپ کو اس کا ایک میں انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. جو زیادہ انٹرسٹڈ ہوں وہ اس کے بارے میں مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. سلم بیسکلی فارمرز اور ٹریڈرز کے لیے الاؤ کیا گیا ایکسیپشنلی. اس میں کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ جو بھی یہ فصل اور جو اس طرح کی جو فصلیں ہوتی ہیں یا تجاری جو مال ہوتا ہے وہ
فصل کے پکنے سے پہلے ہی، جس کو ہم آج کل بھی کہتے ہیں باغ بیچ دینا یا فصل کو بیچ دینا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے اس کو الاؤ کیا گیا ہے. آف کورس اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں کہ جو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف سیل ہو جانی چاہیے، اس میں کوالٹی کوانٹٹی پوری اسپیسیفکلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، اور جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ بھی فکس ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک دوسرا کانٹریکٹ ہے استثنا کا، جو کہ اسپیسیفک ہے اس طرح کے گڈس کے لیے جو کہ مینوفیکچر کیے جاتے ہیں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو پرائس ہے وہ فکسڈ ہونی چاہیے، اسپیسیفیکیشنز فلی اگریڈ ہونے چاہیے، اور وہ یونیلیٹرلی وہ کانٹریکٹ جو ہے کینسل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک بیسک سا اسٹرکچر ہے. یہ 2 اسلامک انسٹرومنٹس ہیں جو کہ فیوچرز ٹریڈنگ کے لحاظ سے کیے جا سکتے ہیں. تو اس کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ ہم یہ جو آج کل بڑے کامن فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں جس کا ہر آدمی نام لے رہا ہے اور یہ شو کر رہا ہے کہ ان سے بہت زیادہ پیسہ بنایا جا سکتا ہے، آف کورس بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ رسک بھی ہے، اور ایون NSE کی بھی فگرز ہیں کہ یہ اس میں منافع سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، خاص طور سے ریٹیلرز کو. تو علاوہ اس کے بھی آف کورس یہ ہمارے لیے تو جائز نہیں ہے. تو اگر اس میں بھلے ہی انلمیٹڈ فائدہ ہو تب بھی ہم اس انسٹرومنٹ کا استعمال نہیں کر سکتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو اس ایک بریف لیکچر سے کچھ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ آئی ہوگی فیوچرز اینڈ آپشنز کے بارے میں، اور آپ بھی ان وجوہات کو سمجھیں گے کہ کیوں اس کو حرام یا نان کمپلائنٹ کہا گیا ہے، اور مزید اپنی انفارمیشن، اپنی جانکاری ان چیزوں کے لحاظ سے بڑھائیں گے، اور جو چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے ان سے گریز کریں گے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو حرام سے بچائے، اور جو جائز ہے اس کی طرف ہم کو راغب ہونے کی توفیق دے. اس ویڈیو کے لیے اجازت. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اسے ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. آئندہ پھر حاصل ہوں گا کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.